नन्हे नन्हे कदमों से वो सड़क की साइड पर भाग रहा था। अचानक एक पत्थर से टकराकर वो गिरने वाला था। तभी माहीन ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। ओहो अली, आराम से चलो, चोट लग जाएगी बेटा। अली और माहीन की जिंदगी इंतहाई दुखों में गुजरी थी। अली माहीन का छोटा भाई था जो तकरीबन 5 साल का था। माहीन ने अपने भाई को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। माँ बाप की मौत का दिन उसके लिए सबसे बेकरार और तारीक दिन था। एक एक्सीडेंट हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी, लेकिन माहीन को अभी तक सच बात नहीं बताई गई थी। माँ बाप की मौत का सदमा उसके दिल पर गहरे जख्म छोड़ गया था। एक ही पल में उसकी ज़िंदगी के दोनों खूबसूरत लोगों जिन्होंने प्यार और मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी सजाई थी, वो छोड़कर उसे चले गए थे। इस हादसे ने उनके छोटे से घर को सुनसान कर दिया था। उसकी रूह में ऐसी खलिश पैदा हो गई थी कि वक्त के साथ साथ कभी मिट नहीं सकती थी। माँ की नर्म आवाज़, बाप की बाहों में सोना अब सिर्फ माहीन के लिए यादें बनकर रह गई थी। हर रात जब वो अपने कमरे में बैठी रहती तो ये यादें उसे अंदर से चीर कर रख देती थी। उसके माँ बाप की वफ़ात के बाद दादा साईं ने माहीन और अली की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। दादा साईं उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन उम्र के इस हिस्से में वो इतने मजबूत नहीं थे कि उनके माँ बाप की कमी को पूरा कर सकें। दादा साईं ने माहीन और अली को अपनी महफूजियत में पनाह दी। दादा साईं का सिर्फ एक इकलौता बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की वफ़ात के बाद दादा साईं को गहरा धचका लगा था, लेकिन अपने बेटे की याद को भुलाने के लिए वो माहीन और अली में ही खोए हुए रहते थे। माहीन के फुप्पू का नाम जुनैरा था। वो बहुत कम इनके घर आया जाया करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम ईसा जुनैद था। जुल्म और सफाकियत में सबसे आगे था। वो शक्ल सूरत का तो खूबसूरत था, लेकिन शख्सियत से मगरूर जाहिर होता था। माहीन अली को सैर करवा कर घर आ गई। एक शानदार हवेली थी जिसके खूबसूरत नक्श व निगार नफासत की अक्कासी करते थे। जब वो सैर करवा कर वापस लौटी तो दादा साईं दरवाजे पर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। दादा साईं ने भाग कर अली को गले लगाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। माहीन ने मुस्कुराकर सलाम किया और अली को उनके पास छोड़कर खुद अंदर चली गई। इस हवेली के शान और शौकत ही अलहदा थी। शीशों की झिलमिलाती खिड़कियाँ और कीमती फर्नीचर किसी महल का मंजर पेश कर रहा था। माहीन गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। माजी की तल्ख यादें उसे रोज़ाना उदास करती थी। माँ बाप की ज़िंदगी में वो एक होनहार और मेहनती तलबा के तौर पर जानी जाती थी। माँ बाप की वफ़ात के बाद भी उसने अपनी तालीम को जारी रखा, क्योंकि वो जानती थी कि इल्म ही ऐसा हथियार है जो उसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने में मदद देगा। दादा साईं ने अभी तक उसे तालीम हासिल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि माहीन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो किसी की मोहताज ना हो सके। माहीन ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी, लेकिन अब वो मज़ीद आगे पढ़ना चाहती थी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो दादा साईं लाउंज में बैठे चाय की चुस्कियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। माहीन आकर उनके करीब बैठी और कहने लगी, दादा साईं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कल ही अपना दाखिला करवा लूँगी। दादा साईं कहने लगे, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कल ही ड्राइवर के साथ चली जाना और अपना दाखिला करवा कर आना। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपना दुखों से निकलकर ज़िंदगी के सुनहरे मौक़ों की तरफ वापस लौटोगी। माहीन अफसरदगी से कहने लगी, दादा साईं, मुझे अली की हर वक्त टेंशन रहती है। अगर मैंने दाखिला ले लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दादा साईं कहने लगे, बेटा, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा, अली को लेकर ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। एक न एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी, फिर भी तो अली को छोड़कर ही जाओगी ना। ये बात सुनकर माहीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादा साईं ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। माहीन कहने लगी, दादा साईं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। दादा साईं ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और कहने लगे, बेटा, हर माँ बाप को ये फ़र्ज़ अदा करना होता है। तुम्हारी पुप्पो भी मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन मैंने उन्हें भी तो रुखसत किया और यही ज़िंदगी का दस्तूर है बेटा। एक न एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी नई दुनिया बसानी होगी। माहीन के आंसू रुखसार पर बह रहे थे। उसने नम लहजे में कहा, दादा साईं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
آپ کو اور علی کو چھوڑ کر اگر میں کہیں چلی گئی تو علی کا کیا ہوگا؟ دادا سائیں میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری ماں کی وہ آخری فریاد ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ علی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ دادا سائیں نے گہری سانس لی اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا جب تک تم یہاں ہو تب بھی تم دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن جس دن تم یہاں سے رخصت ہوئی تو میرا وعدہ ہے میں علی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، کامیاب بہن بن کر اپنے بھائی کے لیے راستے آسان کرو۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ دادا سائیں نے کہا ہے وہ بالکل سچ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی علی کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک حسین صبح کا آغاز تھا۔ ماہین اپنی منزلوں تک پہنچنے جا رہی تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے جانا تھا۔ نماز قرآن پڑھ کر وہ نیچے آئی تو علی دادا سائیں کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ملازم جو ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، ماہین ان کے قریب جا کر بیٹھی۔ علی اپنی توتلی آواز میں کہنے لگا، آپ نے عبایا کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ماہین ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں علی، میں نے پڑھائی شروع کر لی ہے اور تم دیکھنا ایک دن میں بڑی آفیسر بن کر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ تبھی دادا سائیں کہنے لگے، بیٹا کھانے کے دوران نہیں بولتے، جلدی سے ناشتہ کرو، ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ماہین نے ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے نکل گئی تھی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہی اس کے دل میں امید کی کرن اٹھی۔ اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، پھر ہی وہ اپنے خوابوں تک پہنچ سکتی تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے ہائیسٹ نمبرز دیکھ کر اسے یونیورسٹی میں فوراً داخلہ مل گیا تھا۔ بے شک ماہین خاندان کی سب سے پاکیزہ لڑکی تھی۔ آج تک اس نے اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا تھا۔ ان کا اتنا بڑا خاندان تو نہیں تھا، لیکن اس کے جو ایک دو کزنز تھے وہ ان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ماہین کے دل میں خوشی کی لہریں تھیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ تھا۔ داخلے کے اگلے دن ہی یونیورسٹی کی پرعزم عمارت کے اندر قدم رکھتے ہوئے ماہین کا دل خوشی سے چہک رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی دعائیں یاد آئیں جو ہمیشہ اس کی کامیابی کے لیے دعا گو تھی۔ وہ اپنے نوٹس اور کتابیں لے کر یونیورسٹی کی لائبریری میں داخل ہو گئی۔ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا کورس جلد مکمل کرنا چاہتی تھی۔ لائبریری میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کتابوں کی خوشبو اور مطالعے کا شوق ماہین کے دل کو تسکین دے رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنے میں محو ہو گئی، لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ زندگی نے اس کے لیے نئے امتحان تیار کر رکھے ہیں۔ ماہین اپنی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ عین اسی لمحے عیسیٰ جنید کی انٹری ہوئی۔ اس کے ساتھ چند دوست بھی تھے جو اس کی طرح کے بدتمیز اور مغرور لگ رہے تھے۔ عیسیٰ کی نظریں بے اختیار اچانک ماہین پر پڑیں، جو مکمل پردے میں لپٹی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ عیسیٰ جنید ماہین کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اس نے آج تک ماہین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ماہین کو دیکھ کر فوراً پہچان چکا تھا۔ اسے دیکھ کر غصہ آیا کہ اس کے خاندان کی لڑکی باہر نکل کر تعلیم کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ لگتا ہے نانا سائیں کو عقل نہیں آئی۔ ماہین جو کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی اچانک چونک کر سر اٹھایا اور ایک نظر اس مغرور عیسیٰ کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی ملاقات عیسیٰ سے ہوئی تھی۔ اچانک کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، مجھے دادا سائیں نے اجازت دی اور کسی کو حق نہیں کہ وہ میری تعلیم پر سوال اٹھائے۔ عیسیٰ بے اختیار ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں تحقیر کی جھلک تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آج سے پہلے ہمارے خاندان کی کتنی لڑکیاں باہر پڑھنے کے لیے آئی ہیں، جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ آج ہی میں امی سے بات کروں گا اور نانا سائیں سے بات کروں گا۔ ماہین نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں حق پر ہوں۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یہ حق اور باطل کی باتیں اپنے پاس رکھو، مجھے اپنی مرضی چلانی آتی ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یونیورسٹی میں کیسے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ اس نے ایک عجیب سا کہکا لگایا اور کہنے لگا، اور وہ بھی تم جیسی پردے میں لپٹی ہوئی لڑکیاں۔ تم دیکھنا، جس مہنگی اور بڑی ساری یونیورسٹی میں تم تعلیم حاصل کرنے آئی ہو نا، ایک دن تمہارے پردے کو دیکھ کر یہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہاں ماڈرن اور اسٹائلش لوگ آتے ہیں، نہ کہ تم جیسے پرانے زمانے کے لوگ۔
وہ یہ کہہ کر پیر پٹکتا ہوا چلا گیا، جبکہ ماہین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پر اچانک اس نے خود کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی راہ میں بہت سی مشکلات آئیں گی۔ دل میں اداسیوں کا بوجھ لیے ماہین گھر آ گئی تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی کے بڑے سارے ہال میں اس کی پھپھو زنیرہ اور عیسیٰ جنید دادا سائیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ انہیں نظر نہ آ سکے۔ دادا سائیں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جو زنیرہ کو کہہ رہے تھے، زنیرہ، خود تو تمہارا شوہر ہمارے منہ پر کالک مل چکا تھا، نہ جانے تمہارے شوہر نے کس بات کی دشمنی نبھائی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی وفات کا دکھ بھول نہیں سکتا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ماہین کو ابھی تم لوگوں کی سچائی نہیں معلوم۔ یہ سب سن کر ماہین کے دل میں بہت سارے سوال جنم لے گئے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی دوسری آواز اس کی پھپھو کی تھی جو کہنے لگی، اب بس کریں ابا سائیں، میں آپ سے 1000 دفعہ اس بات کی معافی مانگ چکی ہوں۔ اب تو عیسیٰ کا باپ جنید بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے کیے کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تبھی عیسیٰ کہنے لگا، میں یہاں نانا سائیں سے ماہین کی بات کرنے آیا تھا، اور آپ پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دادا سائیں نے سوالیہ نگاہ عیسیٰ پر ڈالی۔ عیسیٰ کہنے لگا، نانا سائیں، آپ نے ماہین کو یونیورسٹی کی اجازت کیوں دی؟ کیا ہمارے خاندان کی لڑکیاں اب یونیورسٹی میں پڑھیں گی؟ ماہین کے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے دادا سائیں کہیں عیسیٰ کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ نہیں، اگلے لمحے دادا سائیں کہنے لگے، دیکھو عیسیٰ، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ ماہین جہاں مرضی جائے، جیسے مرضی اپنی زندگی جیے، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ عیسیٰ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تبھی وہ دھڑام کر کے اٹھا اور کہنے لگا، نانا سائیں، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، میرے اتنے دوست ہوتے ہیں وہاں، وہ مذاق اڑاتے ہیں ماہین کا۔ دادا سائیں بھی اگلے لمحے اس کی آواز سن کر اٹھے اور کہنے لگے، تو تم انہیں موقع کیوں دیتے ہو مذاق اڑانے کا؟ وہ تمہارے دوست ہیں، ظاہری سی بات ہے تمہارے جیسے ہی ہوں گے۔ دادا سائیں بھی عیسیٰ پر طنز کے بعد طنز برسا رہے تھے۔ عیسیٰ کہنے لگا، ٹھیک ہے نانا سائیں، اگر ماہین کو یونیورسٹی بھیجنا ہی ہے تو اسے کہیں کہ کل سے اپنا برقع اتار کر آئے۔ وہ اتنی بڑی اور مہنگی یونیورسٹی ہے، آپ نے ادھر کے لوگ نہیں دیکھے، ان کے چلنے کے انداز سے ہی ان کی شاہانہ زندگی کا تصور ہوتا ہے۔ ان 1000 لوگوں میں ماہین اکیلی جو آبائے میں گھومتی ہے، مجھے زہر لگتی ہے یہ لڑکی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی زوردار تھپڑ دادا سائیں نے عیسیٰ کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگے، افسوس ہے مجھے تمہاری غیرت پر، کبھی تم کہتے ہو کہ اسے یونیورسٹی سے ہٹا لو اور کبھی کہتے ہو کہ اسے عبایا اتروا دو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اور رہی بات اس کی آزادی کی، تو وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ماہین میری مرضی کے مطابق زندگی جیے گی۔ تبھی زنیرہ کہنے لگی، ابا سائیں پلیز آپ غصہ مت کریں، عیسیٰ کو ابھی عقل نہیں ہے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے عیسیٰ کو یہاں سے جانے کا حکم دیا، جبکہ عیسیٰ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماہین کی روح کو تھوڑی تسکین ملی۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد وہ ہال میں آئی۔ اس کی پھپھو نے خوشی سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہنے لگی، ماشاءاللہ میری بچی نے یونیورسٹی جوائن کر لی ہے، بیٹا بہت اچھی بات ہے۔ ماہین کہنے لگی، پھپھو آپ کو تو خوشی ہے لیکن آپ کے بیٹے کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ اس کی پھپھو کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی، بیٹا تم فکر مت کرو، تھوڑا جذباتی ہے، خود ہی سدھر جائے گا۔ ماہین نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ہال سے نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ماہین علی کے ساتھ حویلی کے لان میں فٹ بال کھیل رہی تھی، لیکن اب بھی اس نے سلیقے سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائی کا داخلہ ایک بہت اچھے اور پرائیویٹ اسکول میں کروا دیا تھا، اور حفاظتی طور پر ایک ملازمہ نرگس بی کو اس کی ذمہ داری سونپتی تھی جو اسکول میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ماشاءاللہ سے علی اب 5 سال کا ہو گیا تھا اور ماہین بھی اس کی تعلیم میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علی بھی سارا دن اسکول ہوتا اور گھر آ کر ماہین اسے اسکول کا سبق یاد کرواتی تھی۔ یونیورسٹی میں ماہین کو 1 سال ہونے والا تھا اور اس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے تھے۔ ماہین کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اسے محنت کر کے کامیاب ہونا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ایک دوست بن گئی تھی جس کا نام ردا تھا۔ وہ بھی بالکل ماہین کی طرح سادی اور خوبصورت تھی۔ ردا وہ واحد لڑکی تھی جو ماہین کو اپنے مقابل لگی تھی۔ ردا اور ماہین یونیورسٹی گراؤنڈ میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تبھی عیسیٰ ان کے قریب آیا۔ ماہین نے ایک نظر عیسیٰ کو دیکھا اور اسے دیکھ کر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ عیسیٰ کہنے لگا، ماہین مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
ماہین نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کل ہمارے ایگزامز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، بہت پڑھائی رہتی ہے، تم جا سکتے ہو۔ عیسیٰ طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، پڑھو پڑھو، ویسے بھی نالائق اسٹوڈنٹ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہین اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ عیسیٰ اس کے اگنور کرنے پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ وہی عیسیٰ تھا جس پر لڑکیاں مر مٹتی تھیں، اس سے بات کرنے کو ترستی تھیں، لیکن ماہین جیسی باحیاء لڑکی کو اس سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اگلے دن ان کے ایگزامز اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ سب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہین جلدی جلدی سے اپنا پیپر کر رہی تھی، جبکہ عیسیٰ ادھر ادھر اپنی مدد کو کوئی ٹھکانہ بنا رہا تھا۔ پیپر کے اختتام پر گہما گہمی تھی، سب اسٹوڈنٹس ہال سے باہر نکل رہے تھے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ماہین بھی ڈرائیور کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ان کے سارے ایگزامز مکمل ہو چکے تھے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ماہین اپنے دادا سائیں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ بظاہر دادا سائیں اس سے باتیں کر رہے تھے، لیکن ماہین کی نظریں موبائل اسکرین سے ہٹ نہیں رہی تھے۔ تبھی دادا سائیں کہنے لگے، بیٹا کیا دیکھ رہی ہو موبائل پر؟ ماہین ایک دم چونکی اور کہنے لگی، آپ کو پتا ہے آج میرا رزلٹ آنے والا ہے دادا سائیں۔ دادا سائیں نے خوشی کا اظہار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ 10:10 پر ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا۔ آج علی کو بھی اسکول سے چھٹی تھی۔ دادا سائیں علی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ تبھی ماہین خوشی سے چلانے لگی، دادا سائیں! اچانک دادا سائیں ماہین کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیر ہو بیٹا، کیا ہوا؟ ماہین خوشی سے چہکنے لگی، دادا سائیں میرا رزلٹ آ گیا، میں نے یونی میں ٹاپ کیا ہے۔ ماشاء اللہ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیروں کامیابیاں عطا کرے۔ ماہین خوشی سے دادا سائیں کے گلے لگی، پھر بھاگ کر علی کو گلے لگایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مبارکباد دینے کے لیے اس کی پھپھو زنیرہ کی بھی کال آ گئی تھی۔ ماہین کہنے لگی، پھپھو عیسیٰ کا رزلٹ کیسا رہا؟ اس کی پھپھو منہ پسوڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا کچھ خاص نہیں، بس گزارے لائق ہی نمبر آئے ہیں اس کے۔ ماہین اس لمحے خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ان کی یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی تھی، جہاں انعامات کی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی۔ اس دن بھی ماہین مکمل طور پر نقاب میں تھی اور ہال میں موجود سب مہمانوں اور اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنا انعام حاصل کیا۔ آہستہ آہستہ ماہین ان کامیابیوں کو چھو رہی تھی جن کا وہ اکثر خواب دیکھا کرتی تھی۔ ماہین گھر آئی تو شام کے کھانے کے بعد دادا سائیں نے ماہین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ ماہین دل میں گھبراہٹ لیے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماہین کہنے لگی، جی دادا سائیں آپ نے بلایا تھا؟ دادا سائیں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ ماہین گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں دیکھ کر کہنے لگی، سب خیریت ہے نا؟ دادا سائیں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے، بیٹا دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن یہ فیصلہ کرنا میری مجبوری تھی۔ میں تمہاری شادی جنید سے کروانا چاہتا ہوں۔ ماہین پر تو جیسے بجلی گر گئی، اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ عیسیٰ جنید؟ دادا سائیں مگر؟ ماہین کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادا سائیں کہنے لگے، بیٹا دیکھو، ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری صحبت سے عیسیٰ راہ راست پر آ جائے گا۔ بیٹا انکار مت کرنا تم۔ جب اس دنیا میں تم آئی تھی تبھی زنیرہ نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ ماہین کانپتی آواز میں کہنے لگی، دادا سائیں مگر میں عیسیٰ جیسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ اور میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ویسے بھی عیسیٰ کو تو میرے پردے سے بھی اعتراض ہے، نعوذ باللہ اسے میری عبادات سے اعتراض ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ماڈرن بن کر رہوں، اور اگر ماڈرن نہ بنی تو مجھے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ کیسا انصاف ہے دادا سائیں؟ نہ جانے کیا سوچ کر دادا سائیں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی دفعہ وہ ماہین کے سامنے روئے تھے۔ ماہین کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا انہیں روتا دیکھ کر۔ ماہین نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور بے بسی سے کہنے لگی، دادا سائیں آپ روئے مت، میں راضی ہوں اس رشتے کے لیے۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اس یتیمی بھری زندگی میں اتنے دکھ اٹھانے پڑیں گے اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف زنیرہ اپنے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ سلطنت لگائے بیٹھی تھی۔ اماں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ماہین جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، اس مڈل کلاس پردے میں لپٹی لڑکی کے ساتھ؟ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ہاتھوں کے اشارے سے کہنے لگا، عیسیٰ جنید اس علاقے کا بہت بڑا بزنس مین ہے، اس سرکل میں میری کوئی عزت ہے، وہ لڑکی کھڑے کھڑے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے۔ تبھی اس کے جواب میں اس کی ماں کہنے لگی، عیسیٰ
زبان سنبھال کر بات کرو. تمہارے باپ نے جو کالے کرتوت کیے تھے انہی کا ازالہ ادا کرنے جا رہی ہوں میں. نہ جانے آخرت میں ہمیں معافی ملے نہ ملے، پر اس دنیا میں ہوتے ہوئے میں اس یتیم لڑکی کو ضرور سہارا دوں گی. تبھی عیسیٰ کہنے لگا، اماں میں ہی آپ کو سہارا دینے والا اور یتیم لڑکیوں کی مدد کرنے والا ملتا ہوں. پلیز ہر دفعہ مجھے ہی بلی کا بکرا مت بنایا کریں. اس کی ماں غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی، عیسیٰ میں آخری دفعہ کہوں گی، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. تمہارا باپ تو سر پر نہیں ہے، لیکن جب ماں بھی نہ رہی تب تمہیں احساس ہوگا. وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ عیسیٰ اپنا سر پکڑتا غصے سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. کچھ ہی دنوں میں دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. ماہین اپنے دادا سائی کے فیصلے کے آگے مجبور تھی، لیکن وہ بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی. ایک نہ ایک دن اس نے بھی سچائی معلوم کرنی ہی تھی. دادا سائی ابھی قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، تبھی ماہین ان کے کمرے میں گئی تھی. اجازت لیتی ان کے پاس بیٹھی. دادا سائی نے سوالیہ نگاہ سے ماہین کو دیکھا. ماہین کہنے لگی، دادا سائی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، شادی کے لیے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں، لیکن علی کی فکر میری راتوں کی نیند اور دن کا چین کھو دے گی. میں علی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. دادا سائی اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا نہ جانے میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا، اور اگر علی بھی مجھ سے دور چلا گیا تو میں تو 2 دن میں ہی ختم ہو جاؤں گا. ماہین نم آنکھوں سے کہنے لگی، دادا سائی آپ ایسی باتیں مت کریں. دادا سائی کے لہجے کے پیچھے چھپی بے بسی نے ماہین کو چپ کروا دیا تھا. کچھ لمحے ماہین سوچ کر کہنے لگی، دادا سائی میں نے علی کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت دی ہے، اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں عیسیٰ جیسے انسان کے سائے میں بھی اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتی. اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، دادا سائی علی کی ذمہ داری اب آپ پر ہے. میں ہر ہفتے علی کو دیکھنے آیا کروں گی، اور آپ نے بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. دادا سائی اور ماہین کے آنسو دکھوں میں بہہ رہے تھے. ماہین کمرے سے باہر نکل آئی تھی. دل میں بے شمار وسوسے اور دکھ تھے. شادی کے دن جوں قریب آ رہے تھے، ماہین کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. دوسری طرف عیسیٰ نے بھی آج تک ماہین کو نہیں دیکھا تھا. ماہین جانتی تھی کہ عیسیٰ کی آنکھوں میں صرف غرور اور چہرے پر نفرت کی نخوت واضح ہے. دوسری طرف عیسیٰ اپنے کمرے میں چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا اور اپنے آپ سے مخاطب تھا، آخر کیوں مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. شور سن کر تھوڑی دیر بعد زنیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی. اس کے تیور دیکھ کر زنیرہ کہنے لگی، بیٹا آخر تمہیں ماہین سے شادی کرنے پر اعتراض کیوں ہے؟ گرجدار آواز میں عیسیٰ کہنے لگا، اور آپ اتنی ضد کی پکی کیوں ہیں؟ اماں آخر آپ کو ماہین میں کیا دکھتا ہے؟ آخر کیوں مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی لڑکی جس کا چہرہ بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ آنکھوں سے ہی مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے. وہ زہر خوند لہجے میں کہنے لگا، اماں وہ میری دنیا کی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس جیسا بن سکتا ہوں. میں نے آج تک آپ سے سچائی معلوم نہیں کی. کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آخر کیا کیا تھا بابا نے؟ زنیرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ تم نہیں سمجھو گے بیٹا، بس اتنا جان لو کہ کوئی پرانا قرض چکانا ہے. عیسیٰ نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، قرض؟ لیکن کیسا قرض اماں؟ آپ نے آج تک مجھے حقیقت سے ناواقف رکھا. ہر بات میں آپ صرف اتنا کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کے کیے کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. آخر کیا کیا تھا ابا نے؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتی مجھے؟ زنیرہ نے گہری سانس لی اور بولی، بیٹا یہ بہت پرانی کہانی ہے، بس اتنا جان لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس یتیم لڑکی کو سہارا نہ دیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عیسیٰ غصے سے سر پکڑتا بیڈ پر بیٹھ گیا. مجبوراً اسے اس رشتے کے لیے راضی ہونا پڑا تھا. سرد ہوا چل رہی تھی، پتے چھلملا رہے تھے. ایک خوبصورت اور بڑے سارے کمرے میں ماہین اور علی بیٹھے ہوئے تھے. ماہین اسے سمجھا رہی تھی، علی بیٹا دیکھو، انسان کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہتے. ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے، اور علی بیٹیوں کو بھی رخصت ہو کر ان کے اگلے گھر جانا ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے دادا سائی میری شادی عیسیٰ سے کروا رہے ہیں، اور میرے پیچھے تم نے دادا سائی کو تنگ نہیں کرنا. علی معصومیت بھرے لہجے میں کہنے لگا، کیا آپ بھی اماں ابا کی طرح مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ ماہین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا. ماہین نے تو آج تک علی کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی،
لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ نہ جانے علی کے چھوٹے سے دل میں ماں باپ کی وفات کی بات کس نے ڈال دی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیار سے اس کا منہ پکڑتی کہنے لگی، بیٹا کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پاک اپنی امانت ایک نہ ایک دن واپس لے لیتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے علی سے باتیں کر رہی تھی اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے کہنے لگی، علی تمہیں میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے بعد تم نے دادا سائیں کو تنگ نہیں کرنا۔ وہ بزرگ ہیں، وہ تمہیں اچھی طرح سنبھال نہیں سکیں گے، لیکن دیکھو نرگس بھی تو ہے نا تمہارے ساتھ، وہ تمہیں اچھے سے سنبھال لیں گی، اور میں بھی ہر روز تمہیں دیکھنے آیا کروں گی۔ یہ فیصلہ ماہین کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے علی کو گلے لگایا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ حویلی کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی اور رونق برپا تھی۔ آج ماہین اور عیسیٰ کی مہندی تھی۔ ماہین اپنے کمرے میں دل میں بوجھ خدشات لیے گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی اور پارلر والی اسے سجا رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی اختتام پذیر تھا۔ اگلے ہی دن بارات کی تیاریاں تھیں۔ عیسیٰ جو کسی صورت یہ رشتہ کرنے پر راضی نہیں تھا، اور ماہین دادا سائیں کے فیصلے کے آگے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تیار ہو کر ماہین نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ماہین جو ہر وقت حجاب میں اور نقاب میں رہتی تھی، آج دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ دوسری طرف عیسیٰ بھی تیار ہو کر کار میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک دوست ہنستا ہوا مذاقیہ لہجے میں کہنے لگا، آخر کار عیسیٰ جنید بھی پھنس ہی گیا۔ عیسیٰ نے زبردستی مسکرا کر کہا، پھنس گیا نہیں، پھنسایا گیا ہوں۔ ایک دوست نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ عیسیٰ نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، چھوڑو، کچھ بھی نہیں۔ اس کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ اپنی ماں کے فیصلے کے آگے مجبور تھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ سجی سنوری ماہین کو لا کر بالکل عیسیٰ کے برابر میں بٹھایا۔ اس نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے پہلا سوال کیا، ماہین بنت اشرف، کیا آپ کو عیسیٰ جنید سے نکاح قبول ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے باریک دوپٹے کے گھونگھٹ میں سے دادا سائیں کو دیکھا، جو دل میں محبت اور دعا لیے بیٹھے تھے۔ علی بھی ماہین کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ ماہین نے ہلکی سی کپ کپاہٹ کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ 3 بار قبولیت کے بعد نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ عیسیٰ کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے سب کی مبارکباد کے جواب دیے۔ ہر کوئی ان دونوں کے لیے دعا گو تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ ماہین رو رہی تھی۔ دادا سائیں اس سے ملتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لینا۔ میں جانتا ہوں میری بچی بہت صبر والی ہے اور بہادر ہے۔ بس بیٹا تجھے صبر شکر کر کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو پونچھنے لگ گئے۔ ماہین نے اپنے آنسو ضبط کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلی بار اس نے علی کو گلے لگایا اور کہنے لگی، میں تمہیں روز ملنے آیا کروں گی، بس تم نے اپنی پڑھائی دل لگا کر کرنی ہے۔ وہ گلے مل کر آگے بڑھی، تبھی پیچھے سے علی نے اس کا پلو پکڑا۔ ماہین نے پیچھے مڑ کر ایک نظر علی کو دیکھا۔ اس کے گالوں پر آنسو پھسل رہے تھے۔ خوبصورت چہرہ آنسوؤں میں بھیگ گیا تھا۔ ماہین کی زندگی بہت مشکل دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ دادا سائیں نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ ماہین رخصت ہو کر عیسیٰ کے گھر آ چکی تھی۔ زنیرہ کا گھر بھی بہت شاندار تھا، لیکن ماہین کو وہ گھر بھی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ زنیرہ نے آگے بڑھ کر اسے خوش آمدید کہا، آؤ بیٹا۔ بہت سے اس کے کمرے میں لے گئی۔ ماہین ابھی تک گھونگھٹ میں تھی۔ اس کے پھپھو نے خاص تلقین کی تھی کہ اس کا گھونگھٹ عیسیٰ اٹھائے گا، اور کچھ ماہین بھی اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ ماہین اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دلہن بنی اذیت سے رو رہی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ یتیم اور بے سہارا تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی زندگی کے فیصلے ہمیشہ دوسروں کے تابع رہے۔ آج بھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا تھا۔ آدھی رات ہونے کو تھی، لیکن عیسیٰ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اور پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 4 بجے عیسیٰ اپنے کمرے میں واپس لوٹا۔ نشے میں دھت اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کی نظر اچانک بستر پر سوتی ماہین پر پڑی۔
اسے دیکھنے سے ہی کسی مومی گڑیا کا تصور ہو رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ عیسیٰ نے ماہین کو دیکھا تھا۔ اس کا دل تو ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت پر حیران ہوا۔ اچانک اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتا۔ دوسرے لمحے عیسیٰ نے جان بوجھ کر زور کا ہنکارا بھرا، جس کی آواز سے ماہین ایک دم ڈرتے سہمتے اٹھ پڑی۔ عیسیٰ کو دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ پڑی۔ عیسیٰ تلخ اور غرور سے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ ایک نظر اس کے کپڑوں کو دیکھتا کہنے لگا، اور یہ کیا سجی بیٹھی ہوئی ہو؟ یہ کمرہ میری خلوت گاہ ہے، تم جیسی کمزور اور مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے نہیں، اسی لیے ابھی کے ابھی نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یہ رات اس کی زندگی کی پہلی اذیت تھی۔ نہ جانے اسے اور کتنی اذیتیں سہنی تھی، اور خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، دل خوف سے بھرپا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی ذلت برداشت نہیں کی تھی۔ وہ کمرے کے باہر دروازے کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ عیسیٰ نشے میں دھت بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اسے ماہین کی سسکیوں کی آواز آئی۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو ماہین دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ عیسیٰ نے گرجدار آواز میں کہا، رونا بند کرو، مجھے تمہاری بے بسی سے نفرت ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی، جیسے اس کی آواز اس کے کانوں تک ہی نہ پہنچی ہو۔ اس کے نظر انداز کرنے پر عیسیٰ کے اندر غصے کی مزید لہر دوڑ گئی۔ اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ تمہاری بے بسی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ ایک دم عیسیٰ نے جھٹکے سے ماہین کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی۔ عیسیٰ کے مضبوط ہاتھ ماہین کی نازک کلائیوں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ عیسیٰ دوبارہ کمرے میں آیا اور دروازہ پٹخ کر کے دوبارہ سے بند کر دیا۔ رات سے صبح ہو گئی۔ ماہین کو اس گھر میں پہلے ہی رات اتنی ذلت برداشت کرنے کو ملی تھی۔ ماہین اپنے کپڑے چینج کرنے دوبارہ عیسیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ عیسیٰ پرسکون ہو کر بیڈ پر سیدھا سویا ہوا تھا۔ ماہین جو الماری سے اپنے کپڑے نکالنے جا رہی تھی، اچانک عیسیٰ کو دیکھ کر رکی۔ کوئی انسان کسی کو دکھوں میں گھیر کر کیسے پرسکون ہو کر سو سکتا ہے؟ ماہین نے جلدی سے اپنے کپڑے نکال لی اور شاور لینے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ شاور لے کر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے کے بعد عیسیٰ بھی اٹھ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ماہین پر پڑی، جو اپنے کام کرنے میں مصروف تھی۔ کئی لمحے عیسیٰ کی نظریں ماہین سے ہٹ نہ سکیں۔ اس کے وجود میں ایسی کشش تھی کہ ہر کوئی خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ یہ کیسی بے چینی تھی جو عیسیٰ کو ہر دفعہ ماہین کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن عیسیٰ نے آج تک ماہین کو بیوی والا حق نہیں دیا تھا۔ ماہین ہر دوسرے دن علی کو ملنے جاتی تھی۔ علی کے بغیر اس کا ایک پل بھی نہیں گزرا تھا۔ ایک دن ماہین زنیرہ کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے کی ٹرے لیے زنیرہ کے کمرے میں آئی، لیکن وہاں عیسیٰ کو موجود پا کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گرجدار آواز ماہین کے کانوں میں پڑی، اماں، میں اور اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ عجیب لڑکی ہے، میرے سب دوست مذاق بناتے ہیں۔ میں جب اسے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ پارٹی پر چلو، تب یہ برقع پہننے کی فرمائش کر دیتی ہے۔ کیا عیسیٰ جنید جیسا اتنا بڑا بزنس مین اپنے سرکل کمیونٹی میں ماہین جیسی لڑکی کو لے کر گھومے گا نہیں؟ اماں، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوگا۔ ماہین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے زنیرہ کہنے لگی، عیسیٰ، خدا کا واسطہ مجھے اور ذلیل مت کر۔ اگر اللہ نے اس یتیم بچی کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے تو بیٹا اس میں کوتاہی مت کر۔ عیسیٰ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر ماہین کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے ساری سچائی بتائیں۔ ماہین کے دل میں مزید گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ آخر کیا سچائی تھی۔ کمرے میں زنیرہ نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا، ماہین کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہماری وجہ سے ہوا تھا۔ تیرے باپ نے جان بوجھ کر میرے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ ماہین کو لگا جیسے وہ سانس ہی نہیں لے سکے گی۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ عیسیٰ کو بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہنے لگا، اماں، لیکن آخر کیوں؟ ابا کی کیا دشمنی تھی؟ زنیرہ نم آنکھوں سے کہنے لگی، تمہارے ابا سے میرے بھائی کا کاروبار اور شان و شوکت برداشت نہیں ہوتی تھی،
میرے بھائی نے تمہارے باپ کی غلطی پر ایک دفعہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، بس اسی دن سے تمہارے باپ کے دل میں بغض پیدا ہو گیا۔ اس بغض اور نفرت کی آگ میں انہوں نے اس کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ تب ماہین اسکول گئی ہوئی تھی اور علی گھر پر ملازمہ کے پاس تھا۔ ابھی علی کی پیدائش کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سچائی سن کر ماہین کا جسم بے جان ہو گیا۔ پورا جسم لرز رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی تھی، اس پر گہرا سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک دم زنیرہ اور عیسیٰ نے پلٹ کر دیکھا تو ماہین کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گر چکی تھی اور خود ماہین بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ایک دم عیسیٰ آگے بڑھا اور گھبراہٹ سے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آج پہلی دفعہ عیسیٰ کو لگا تھا کہ اس نے ماہین کے ساتھ غلط کیا۔ وہ ماہین کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ماہین کو چیک اپ کر کے اور کچھ دوائیاں بتا کر جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ماہین کو ہوش بھی آ گیا۔ علی اور دادا سائیں بھی ماہین کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ماہین کو ہوش آیا تو علی بھاگ کر ماہین کے گلے لگا۔ ماہین نے ایک نظر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو دیکھا۔ عیسیٰ اور زنیرہ کو دیکھ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ زنیرہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ماہین بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم نے تم سے سچائی چھپائی، لیکن بیٹا خدا گواہ ہے اس میں میرا اور عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دادا سائیں کے بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماہین نے ایک نظر دادا سائیں کو دیکھا اور بے بسی اور افسوس کی نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اگلے لمحے کانپتی آواز میں کہنے لگی، دادا سائیں آپ نے بھی مجھ سے سچائی چھپائی؟ ہم دونوں بہن بھائیوں کی یتیمی کی وجہ کوئی اور تھا، آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، آپ نے مجھے میرے ماں باپ کے موت کی وجہ جاننے سے بے خبر رکھا دادا سائیں۔ وہ ماہین کے قریب بیٹھے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ان کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کا دل جکڑا جا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے دادا سائی کے ہاتھ نیچے کیے، اسے دادا سائی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماہین انہیں معاف کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ وقت بہت آگے چلا گیا تھا۔ اگر وہ ماضی کو لے کر بیٹھتی تو اپنے سارے رشتے کھو بیٹھتی۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا، ماہین اپنے دکھوں سے نکل رہی تھی، جبکہ عیسیٰ بھی دن رات گمسم اور خاموش رہتا تھا۔ ایک دن اس کے اٹھنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زاروں قطار سسکیوں سے رونے لگی کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں، تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے، میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ماہین اونچی اونچی آواز میں رو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی سسکیوں سے جاگ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ماہین کو دیکھا۔ ماہین کی اگلی دعا یہ تھی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، بس یا اللہ مجھے صبر عطا فرما تاکہ میں ان کے دلوں میں جگہ بنا سکوں۔ یہ سن کر عیسیٰ کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوی اللہ سے اس کی محبت حاصل کرنے کی دعا کر رہی تھی۔ ماہین کو روتا دیکھ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے آپ سے شرمندہ تھا کہ ایک تو اس کے باپ کی وجہ سے ماہین نے ساری عمر یتیمی میں گزاری، بجائے اسے سہارا دینے کے وہ مزید اسے دکھی کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عیسیٰ کا رویہ ماہین کے ساتھ کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ ایک دن رات کے سناٹے میں تیز ہوا چل رہی تھی۔ دادا سائیں علی کو ملوانے ماہین کے پاس آئے ہوئے تھے۔ علی ماہین کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دادا سائیں نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسیٰ حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دادا نے اسے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، بیٹا کیوں ماہین سے بے رخی اختیار کی ہوئی ہے؟ کیا قصور ہے اس بچی کا؟ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی سہارے کھوئے ہیں۔ خدا کا واسطہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرو کہ روز محشر تمہیں معافی نہ مل سکے۔ یہ بات عیسیٰ کے دل میں بری طرح چبھی تھی۔ دادا سائیں کے سمجھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا جہاں علی بیٹھا ماہین سے باتیں کر رہا تھا۔ عیسیٰ نے پہلی دفعہ نرمی سے علی کو کہا، علی نیچے تمہیں تمہارے دادا سائیں بلا رہے ہیں۔ علی یہ سنتا فوراً بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ عیسیٰ ماہین کی طرف متوجہ ہوا اور نم آواز میں کہنے لگا، ماہین مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ماہین کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے مہینوں میں عیسیٰ نے پہلی دفعہ اتنے پرسکون لہجے میں بات کی تھی۔ ماہین نے سوالیہ نگاہ عیسیٰ پر ڈالی تو عیسیٰ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں بے حس تھا، ظالم تھا، لیکن تمہاری دعا نے مجھے اور میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم جیسی پاکیزہ اور باحیا لڑکی میرے جیسا لائف پارٹنر ڈیزرو نہیں کرتی۔
وہ ہاتھ جوڑتا ماہین سے کہہ رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ماہین کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرے۔ تو اس نے آگے بڑھ کر عیسیٰ کے ہاتھ نیچے کی اور کہنے لگی، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن میں بھی آپ سے ایک التجا کرنا چاہتی ہوں۔ عیسیٰ نے حیرت سے ماہین کو دیکھا۔ ماہین کہنے لگی، آج سے دادا سائیں اور علی ہمارے ساتھ رہا کریں گے، اور میں اپنی پڑھائی بھی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میرے خواب پورے کریں گے؟ عیسیٰ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ مشکل اس سے معافی ملی تھی۔ اگلے لمحے وہ کہنے لگا، ہاں ماہین، کیوں نہیں؟ تم اپنے خواب پورے کرو گی تو مجھے ہر پل سکون میسر رہے گا۔ میرے دل میں یہ احساس رہے گا کہ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ ان کی زندگی خوشیوں کا رخ کر گئی تھی۔ عیسیٰ نے ماہین کا داخلہ دوبارہ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور اسے بیویوں والا حق بھی دے دیا تھا۔ ماہین ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا سکون بھی آئے گا۔ عیسیٰ جیسے ظلم و ستم کرنے والے انسان سے کبھی سدھرنے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن ماہین کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔